बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, ऑब्वियसली आज की सबसे बड़ी ख़बर ईरान के कौमी सलामती के सेक्रेटरी मोहतरम अली लारीजानी की शहादत हुई है या नहीं, ये ख़बर गलत है या ठीक। और इसके बाद मुल्की सतह पर जो सबसे बड़ा मामला इस वक्त डिस्कस हो रहा है वो ऑब्वियसली मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा का जहाज़ है, और उससे जुड़ी हुई एक बड़ी दिलचस्प ख़बर जो उसकी तरदीद में जारी की गई थी कि उन्हीं दिनों में जब यह दावा किया जा रहा है कि वो हनीमून मनाने मुल्क से बाहर थे इस तैयारे पे, उन्हीं दिनों वो लाहौर के निजी हॉस्पिटल में आते जाते रहे थे। उस हवाले से आपको एक दिलचस्प ख़बर देनी है। अच्छा नाज़रीन, पहले आपको ये बताता चलूँ कि अमेरिका को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि ईरान पर हमला उसके लिए ऐसा ट्रैप साबित होगा जिसका दुनिया के कई ममालिक को शिद्दत से इंतज़ार था, लेकिन वो खामोशी से अपने इंतज़ार को छुपाए बैठे थे। ट्रंप जो मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान को ज़लील करने, उनका ठट्ठा उड़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, ईरान पर हमले के बाद अब ख़ुद पूरी दुनिया में तमाशा बन गए। वो पूरी दुनिया को पुकार रहे हैं कि इस जंग में उनका साथ दें। वो ईरान को दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दुनिया उनकी बात सुनी अनसुनी कर रही है। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने जंग से मुतालिक कई दावे किए और कहा कि ईरान पर हमला करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया है। हमने अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए काम करके दिखाया है। साथ ही ईरान जंग में मदद ना मिलने पर बरतानिया और नेटो ममालिक से बड़े सख्त लहजे में उन्हें शिकवे शिकायत किए हैं, बल्कि अंबार लगा दिए हैं शिकायत के। ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म को तंज़िया अंदाज में कहा कि जब वो जंग जीत जाएंगे तब बरतानिया अपने जहाज़ भेजेगा। ट्रंप ने कहा, हमने नेटो के दिफा के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, मगर हमारे दिफा के मौके पर वो सब गायब हो गए। अच्छा नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिएगा कि ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, हमारे दिफा के मौके पर। ज़रा गौर करें, जब हमारे दिफा का मौका आया तो ये सब गायब हो गए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये ट्रंप के अल्फाज हैं। हमारी जंग के मौके पर नहीं कहा, इसराइली जंग के मौके पर नहीं कहा। ट्रंप ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो ये कहा है जब हमारे दिफा का मौका है, यानी हम दिफा पे हैं। इसका तो यही मतलब निकलता है, मुझ जैसा कम इल्म तो इसका यही मतलब निकालेगा, जब हमारे दिफा का मौका आया, जब हमारे दिफा का मौका आया तो सब गायब हो गए। ट्रंप ने गुस्से और मायूसी भरे लहजे में कहा कि इत्तेहादी ममालिक ने भी आबना हरमुज़ में बारूदी सुरंगों को ख़त्म करने के लिए कोई मदद नहीं की। ईरान जंग कब ख़त्म होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर साथ ही ये कह दिया है कि ये जंग जल्द ख़त्म भी हो जाएगी। उसका कोई पता नहीं। ट्रंप दी यही तो मौज है, ट्रंप दी यही तो मौज है सर जी, कि कदों ऑफ हो जाता, कदों ऑन हो जाता, पता ही नहीं चलता। तो वो साथ ही कह रहा है कि जी कब ख़त्म होगी कोई पता नहीं, कब तक होगी पता है, ये जल्द ख़त्म हो जाएगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है नाज़रीन, ये कोई मजाक की बात नहीं है, संजीदगी से बात कर रहा हूँ, कि सबसे बड़ा इससे ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़हनी तौर पर इस वक्त दबाव, कितने बड़े ज़हनी दबाव का शिकार हैं मिस्टर ट्रंप। वो जो कहते हैं खुद ही उसकी तरदीद कर देते हैं, अगले लम्हे उसकी तरदीद कर देते हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा के इजलास में फ़ैसला किया गया है कि यूरोपीय यूनियन आबना हरमुज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। यूरोपीय यूनियन ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी को बेहतरीन रास्ता करार दिया है। ट्रंप को भी सबसे ज़्यादा यूरोपीय ममालिक पर ही गुस्सा है, मगर यह तो मकाफ़ात अमल है। ट्रंप जो यूक्रेन तनाज़ा में यूरोप के साथ कर रहा था, बिल्कुल वही कुछ यूरोप ईरान जंग में ट्रंप के साथ कर रहा है, और उसे कह रहा है कि अपनी जंग खुद लड़ो पाजी, अपनी जंग लड़ाई अपनी अपनी, ठीक है ना। तो यही कर रहा है, लड़ाई अपनी अपनी। बरतानिया जो हर जंग में अमेरिकी बगल बच्चे की तरह साथ होता था, अब उसका वज़ीर आज़म कह रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आबना हरमुज़ को खोलना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जंग के ख़ात्मे के बाद ईरान के साथ किसी न किसी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। यानी दुनिया ईरान की हैसियत को तस्लीम करते हुए जंग के बाद उसके किसी आबरूमंदाना मुआहदे के बारे में अभी से सोचने लगी है। नाज़रीन, ये ईरान की स्ट्रेटजी की बहुत बड़ी कामयाबी है अगर आप गौर करें तो। दुनिया अभी से कह रही है कि जंग के फ़ौरन बाद भाई जी बैठो, गल करो, ईरान दे नाल गल करो, यानी ईरान को एक हकीकत तस्लीम किया जाए।
ایران کے ناظرین نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ایران اپنی جنگی پوزیشن پر قائم ہے، امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کا یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ ناظرین میں دوبارہ دہرا دوں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کا ابھی مناسب وقت نہیں ہے، یعنی فیصلہ ایران کر رہا ہے کہ جنگ ختم کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو پہلے مکمل شکست دیں گے، پھر ان سے تاوان جنگ وصول کریں گے، پھر جنگ کے بارے میں سوچیں گے جنگ بند کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، اور پھر ایرانی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کا آغاز نہیں کیا، خطے میں ایران کے خلاف امریکی فوجی اڈوں کا استعمال بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد ایران اور ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک یہ یقین دہانی نہیں کرائی جاتی کہ آئندہ ایران کی سرزمین پر مزید حملے نہیں ہوں گے، اس وقت تک جنگ کے خاتمے کی بات کرنا بے معنی ہے۔ اب تک کی جنگ کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ ایران کی نسبت امریکہ زیادہ ڈیل چاہتا ہے۔ ناظرین دونوں ملکوں کے لب و لہجے دیکھیں، بلکہ تینوں ملکوں کے، ایک طرف آپ اسرائیل اور امریکہ کو رکھ لیں، ایک طرف ایران کو رکھ لیں، ایرانیوں کا لہجہ جو ہے وہ فاتح کا لہجہ ہے، ایرانیوں کی شرائط جو ہیں وہ فاتح کی شرائط ہیں، صاف نظر آ رہا ہے۔ ہاں البتہ آج ایک جو بڑی خبر گردش کر رہی ہے، ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی، وہ ہے کہ اس وقت جو اس جنگ کے کہا جاتا ہے کہ اس پوری لڑائی کے شہ دماغ ہیں، وہ ہیں ایران کے قومی سلامتی کے سیکٹری علی لاریجانی۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے حملے میں۔ تو اگر یہ خبر درست ہے تو پھر یہ واقعی ایران کے لیے اس وقت جھٹکا ثابت ہوگی، اور جس شدت کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ وہی لب و لہجہ ہے یا اتنی شدت ہے اس دعوے میں جتنی شہید علی خامنہئی کے وقت کی گئی تھی۔ اس لیے بہرحال دیکھیں آگے چل کے کیا بنتا ہے، لیکن اگر یہ خبر درست ہے تو ایران کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین ایران کا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں تنہا کھڑا ہے، پہلی بار کوئی ملک امریکہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور اس وقت علی لاریجانی کے بارے میں بھی یہی مسئلہ درپیش ہے کہ ادروائز اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایران یا اسرائیل کا ایک بار کہہ دینا کافی ہوتا تھا، لیکن اس بار علی وہاں کے جس طرح انہوں نے خبر چھوڑی ہے، خبر چھوڑی جاتی ہے، فلوٹ کی جاتی ہے پہلے، پھر اس کا آفٹر ایفیکٹ دیکھتے ہیں، جس طرح خبر چھوڑی گئی ہے ابھی تک اس خبر کی تصدیق یا تردید نہ ہونے کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ بھی ایک، اس میں بھی ایک پراسراریت شامل ہے، اس میں بھی ان کی پوزیشن شامل ہے، امریکہ کمزور پوزیشن شامل ہے امریکہ اور ایران کی، کہ ان کے اس دعوے پر فوری طور پر دنیا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ناظرین پہلی بار کوئی ملک آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، پہلی بار ہوا نا۔ خلیجی ریاستیں جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے سالہ سال امریکہ کو اربوں ڈالر دیے، اب مشکل میں پھنسی ہوئی ہیں، ان کی اکانومی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ایران جب تک ضرورت ہے اس وقت تک لڑنے کے لیے تیار ہے، ایران فی الحال سفارتی حل پر توجہ نہیں دے رہا۔ ایتھے رکھ، یعنی آپ لب و لہجے دیکھیں ذرا، ایران جتنے ایرانی لیڈران ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہیں کون سی جنگ بندی، ہمیں تو جنگ بندی کی بات وہ کر رہے ہیں، ہم تو کر ہی نہیں رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سفارتی حل پر توجہ نہیں دے رہے، دیکھیں گے جب سفارتی حل کی باری آئے گی۔ اگر امریکہ نے ایران میں، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران میں زمینی فوج اتاری تو اسے ایک اور ویتنام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 17-18 روزہ جنگ میں ایران کی استقامت اور مزاحمت نے ناظرین امریکہ کی سپر پاور حیثیت جو ہے وہ رول کے رکھ دی ہے، یعنی مٹی میں ملا کے رکھ دی ہے۔ ایران نے اب تک جس طرح کی مزاحمت دکھائی ہے ناظرین، یہ حملہ آوروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ایران نے بیک وقت کئی ممالک میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنا کر کسی بھی موقع پر ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہے یا جنگ اس کے لیے کوئی ناقابل برداشت بوجھ ہے۔ وہ میدان جنگ میں نت نئے میزائلوں سے دشمن کی نیندیں اڑا رہا ہے۔
گزشتہ روز ایران کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں پر غالباً 57واں 57th حملہ کیا گیا ہے۔ نئی لہر کا نام یا سید الساجدین رکھا گیا ہے۔ کارروائی کو رمضان جنگ کے سب سے کم عمر شہید ان کی یاد سے منسوب کیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں میں خیبر شکن، عماد اور قدر میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایران نے پہلی بار حملے میں فلسطین کے زیر قبضہ علاقوں میں بھی اہم اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اسرائیل کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق قطر کے العدید ایئر بیس پہ میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ ایران نے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائلوں اور ڈرونز کی باقاعدہ بارش کی ہے۔ عراقی سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اسے حالیہ حملوں کے آغاز کے بعد سب سے بڑا حملہ سمجھا جا رہا ہے۔ بغداد کے گرین زون میں یورپی سفارت خانوں کی رہائش کے لیے استعمال ہونے والے الرشید ہوٹل ہمیشہ سے ہی جنگوں کے حوالے سے بیچارہ بڑا مشہور رہا ہے کہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ الرشید ہوٹل کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہوٹل عراقی وزارت خارجہ اور کئی یورپی سفارت خانوں کے کیونکہ یہ قریب ہے، اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے، جب بھی کوئی اس طرح کا تنازع ہوتا ہے تو الرشید ہوٹل کا ذکر ضرور آتا ہے۔ ڈرون حملے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ دوسری طرف ایرانی افواج کے ترجمان برگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ امریکہ جزیرہ خارق میں تیل کی تنصیبات پر جس ملک سے حملہ کرے گا تو جواب میں اس ملک کی تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ جو ایران کی اسٹریٹجی ہے ناظرین، اس نے دنیا میں ایران کی دھاک بٹھائی ہے۔ اچھا ناظرین، ان ساری جنگی خبروں میں پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ایران نے پاکستان کے آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بارے میں پچھلے 2-3 دن 4 دن سے متضاد خبریں آ رہی تھیں، لیکن اب بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق خام تیل سے بھرا ہوا ایک آئل ٹینکر بظاہر آبنائے ہرمز عبور کر چکا ہے۔ اب پاکستان کی طرف رواں دوائیں۔ ایک اہم ترین بات یہ ہے ناظرین کہ پاکستانی آئل ٹینکر کی شپمنٹ کی ادائیگی چینی کرنسی یوان میں کی گئی ہے۔ یہ ناظرین بہت بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ یہ ساری ڈالر گیم ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ امریکہ کا جو سارا دبدبہ ہے، روب ہے، یا جنگ ہے، ساری لڑائی ہے، فساد کی وجہ ہے، وہ ڈالر ہی ہے۔ جس دن ڈالر سے آئل چینج ہوا، آئل کی جو قیمت ہے وہ ڈالر کی بجائے کسی اور کرنسی میں تبدیل ہوئی، امریکہ نہیں رہے گا، تو وہ اب اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ناظرین۔ بہت بڑی تبدیلی ہے اگر یہ خبر درست ہے۔ گویا ایران نے نہ صرف اپنا ایجنڈا طے کر لیا بلکہ اس پہ باقاعدہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا۔ اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ چین کس لیے ایران کو انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ گزشتہ 7 ماہ کے دوران چین نے ایران کو ایسی سپورٹ فراہم کی ہے جس کے نتائج میدان جنگ میں دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے۔ ایران کی جنگ نے چین کی سپر پاور حیثیت دنیا پر بالکل کھول کے رکھ دیا، واضح کر دیا، جبکہ امریکہ بے بسی سے سب دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کے لیے صرف یہ پریشانی نہیں ہے کہ یورپی ممالک آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے اس کا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یورپی ممالک براہ راست اور بیک چینلز کے ذریعے ایران سے بھی رابطے میں ہیں۔ وہ اپنے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایران کو کچھ یقین دہانیاں کرا رہے ہیں اور کچھ یقین دہانیاں ایران سے لے رہے ہیں۔ اس صورتحال نے ایران کو خطے کی بہت بڑی طاقت بنا دیا ہے۔ اچھا ناظرین، تیل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ملک میں کفایت شعاری کی سرکاری مہم چل رہی ہے ہمارے ہاں وطن عزیز میں، بلکہ کئی مہمات چل رہی ہیں۔ وفاق کفایت شعاری کے نام پہ الگ چورن بیچ رہا ہے، پنجاب حکومت بھی اپنے عوام کو پھکیاں دے رہی ہے، وزیر اعظم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کا اعلان کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ 1 دن کی تنخواہ، کبھی کہتے ہیں 2 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی سرکاری ملازمین کی۔ 1-2 دن کی تنخواہ کاٹنے سے کام نہیں چل رہا تو ڈر ہے کہ حکومت ہر سرکاری ملازم سے اس کا ایک اللہ نہ کرے گردہ ہی نہ مانگ لے۔ وفاقی حکومت کی کفایت شعاری کی اس مہم کے دوران خبر آئی ہے کہ سرکاری خزانے سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے لیے 9 کروڑ روپے کی مہنگی لگژری گاڑی خرید لی گئی ہے۔ ناظرین، لگتا ہے کہ یہ کوئی گاڑیوں کی بسنت ہے۔
لوٹ لو لوگ وہ چھانبے پکڑ کے نا ٹھانگیاں پکڑ کے گاڑیاں لوٹ رہے ہیں، ہر بندہ گاڑیاں جہاز لوٹ رہا ہے، پتہ نہیں گاڑیوں کی سیل لگی ہوئی ہے دنیا میں کہیں پہ، اتنی بڑی تعداد میں ہر بندہ نئی گاڑی، ہر بندہ نئی مہنگی لگژری گاڑی خرید رہا ہے، وزیر بھی، سیکٹری بھی، مشیر بھی، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی، وزیر اعظم، سارے بندے۔ آپ دیکھیں نا پچھلے 2-4 ماہ کے دوران کتنی خبریں آپ سن چکے ہیں، شرم ہی نہیں آ رہی لوگوں کو۔ 9 کروڑ روپے کی مہنگی لگژری گاڑی کی اب بات آئی ہے۔ اب چلتے ہیں ذرا پنجاب کی طرف، جہاں کفایت شاعری مہم کے لیے مریم نواز کی صدارت میں کابینہ کا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا۔ ایک منٹ ناظرین ذرا بریک لگائیے، خبر کو ذرا سمجھ لیجئے گا کہ کفایت شاعری مہم کے لیے اجلاس ہو رہا ہے، پیسوں کی بچت کے لیے۔ تو ایسے اجلاسوں میں عام طور پہ کیا یہ جاتا ہے کہ ایجنڈے سے سارے اخراجات اڑا دیے جاتے ہیں، بلکہ ایسے اخراجات جب ہوتے ہیں، ایسے اجلاس جب ہوتے ہیں تو چائے کے ساتھ بسکٹ بھی نہیں رکھے جاتے۔ لیکن یہ اس اجلاس کی ذرا کہانی سن لیجئے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں فضول خرچیاں ختم کرنے پر طویل بحث مباحثہ ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ سرکاری ملازمین کی 2 روز کی تنخواہ جو ہے کفایت شاعری فنڈ میں دے دی جائے گی۔ اس اجلاس میں عدلیہ کے لیے نئی لگژری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی گئی۔ جی ناظرین، اسی اجلاس میں جو کفایت شاعری کے لیے ہوا تھا، مبینہ طور پر اس اجلاس میں خبروں کے مطابق عدلیہ کے لیے نئی لگژری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بھئی یہی منظوری آپ کسی اور اجلاس میں دے دیتے، یا پہلے دے دیتے یا بعد میں دے دیتے، یعنی کفایت شاعری کے نام پر بلائے گئے اجلاس میں فضول خرچی کی منظوری دی گئی، اور کچھ نہیں۔ تو اس فیصلے کی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ 2 مہینے بعد دے دے، کیڑی اڈی کالی سی کہ جج دے بچے نوں سکولوں لین جانا سی، جڑا فوری طور تے لین جانا، ابھی گاڑی چاہیے، چابی دیو۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ مت ماری گئی ہے ہماری۔ ایک طرف قوم بھوک سے مر رہی ہے، عید پر ملازمین کی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں، دوسری طرف حکمرانوں کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ اس بیہودہ نظام کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے، آپ ہی بتا دیں۔ اچھا ناظرین، ایک جو مسئلہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے وہ ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جہاز، اور جہاز کے بارے میں پھر کہا گیا کہ وہ ویانا میں ہے، پھر کہا گیا، خبریں آئیں سچی ہیں غلط ہیں میں نہیں جانتا، کہا گیا کہ جناب یہ جنید صفدر صاحب ہنی مون منانے کے لیے لے گئے ہیں۔ جواب آیا سرکار کی طرف سے کہ نہیں جی، وہ جب جہاز یہ دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کی کوئی ریپیئرنگ ہوتی ہے، اس کی سروس ہوتی ہے۔ یہ پہلی ہے گاڑی ہے، جہاز ہے، مشین ہے، جس کی دینے سے پہلے سروس کی جاتی ہے، فروخت سے آفٹر سیل سروس، بیفور سیل سروس ہے۔ یہ بیفور سیل سروس جو ہے پہلی دفعہ سنی ہے ہم نے۔ بہرحال یہ بیفور سیل سروس اس کو قرار دیا گیا، پتہ نہیں 6, 7, 8 دن۔ پھر جب پریس کو پتہ چل گیا تو میڈیا پہ بات آ گئی، تو کہا گیا کہ جناب جن دنوں کی بات کر رہے ہیں، اور ان دنوں وہ واقعی وہ یہاں پہ نہیں تھے، ابھی جنید صفدر صاحب حقیقتاً ملک سے باہر تھے خبروں کے مطابق۔ تو یہاں پہ دعویٰ کیا گیا کہ جنید صفدر صاحب تو ملک کے اندر ہیں، یہ کیا خبر اڑا دی آپ نے کہ وہ باہر ہنی مون منا رہے ہیں اور اسی جہاز پہ وہ منانے گئے ہوئے ہیں۔ تو سر وہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ لاہور کے ایک نجی ہاسپٹل میں تھے۔ تو ہمارے دوست رائے ثاقب کھل صاحب نے دعویٰ کیا کہ پورے یقین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ ان دنوں میں لاہور کے اس نجی ہاسپٹل میں نہیں آئے، اور وہ وہاں پہ ان کا کوئی ایسا ریکارڈ جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان دنوں کی تقریباً اپنے ذرائع سے اس بات کی تصدیق کر لی ہے، ویڈیو فوٹیجز حاصل کر لی ہیں، وہاں پر ایک بار بھی ان دنوں میں، ان 5 دنوں میں جنید صفدر صاحب اس ہاسپٹل میں نہیں آئے۔ جو جس ویڈیو فوٹیج کا حوالہ دیا جانا مقصود ہے یا آگے جا کے دیا جا سکتا ہے، وہ یا تو اس سے پہلے کا ہے یا اس سے بعد کا ہے، اور اس ویڈیو فوٹیج میں خیر وہ بعض ساتھیوں نے تو بتا دیا تھا کہ وہ ملبوسات ہی شدید سردی کے ملبوسات پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے بھی جو وہاں کی ویڈیو فوٹیج ہے اس ہاسپٹل کی، اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ اپنے ذرائع کے منہ میں ڈال کے میں یہ بات کر رہا ہوں
کہ وہاں پہ جنید صفدر صاحب ایک بار بھی ان دنوں میں تشریف نہیں لائے. اب آگے دیکھیں کیا بنتا ہے. اچھا ناظرین، عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان نے نہایت دردمندی سے اپیل کی ہے کہ میرے بیٹوں سلیمان اور قاسم خان نے جنوری میں دوبارہ ویزوں کے لیے درخواست دی تھی تاکہ وہ پاکستان جا کے اپنے والد عمران خان سے مل سکیں. پاکستانی کونسل خانے کے مطابق آن لائن ویزا پروسیسنگ عام طور پہ 7 سے 10 دن ورکنگ ڈیز میں مکمل ہو جاتی ہے، مگر اب 60 دن گزر چکے ہیں، انہیں ویزا نہیں دیا گیا. جمائمہ خان نے کہا کہ قاسم اور سلیمان کو اپنے والد سے فون پر بات کرنے یا انہیں خط بھیجنے کی بھی اجازت نہیں ہے. انہوں نے اپنے والد کو 2022 کے بعد سے نہیں دیکھا جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. جمائمہ نے کہا کہ شہباز شریف سے براہ راست اپیل کی ہے کہ برائے کرم عمران خان کے دونوں بیٹوں کو جلد از جلد اپنے والد سے ملنے کی اجازت دی جائے، خاص طور پر اس لیے کہ اطلاعات ہیں کہ ان کی صحت گر رہی ہے. یہ ایک ماں کی اپنے پریشان بیٹوں کے لیے درخواست ہے، مگر یہاں ریاست اور حکومت پتھر دل ہو چکی ہے. سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ پتہ نہیں قضاء و قدر کے مالک بن چکے ہیں، ان کا اقتدار تا حیات ہے، مگر صدا بادشاہی صرف میرے اللہ کی ہے جو دنوں کو پھیرتا ہے. عمران خان کی مشکلات بھی آبویسلی صدا کے لیے نہیں ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ دن بھی پھریں گے اور ضرور پھریں گے. ناظرین، ایک افسوسناک خبر یہی ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر عمران خان کی اپنی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی گئی اور وہی سخت دلی، سنگ دلی، پتھر دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. گھنٹوں سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین باہر بیٹھے رہے، لیکن کسی کے دل میں رحم کی ایک موج نہیں آئی اور اسی طرح وہ سختی کے ساتھ انہوں نے منع کر دیا ہے. ہاں، ایک غیر تصدیق شدہ خبر ابھی تک یہی ہے کہ عمران خان کی اپنی اہلیہ جیل میں قید اپنی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کروا دی گئی ہے. اس کی تصدیق یا تردید بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی. لیکن آخر میں صغیر احمد صغیر صاحب کے 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. مفاہمت کے نہیں کربلا کے عادی ہیں، مفاہمت کے نہیں کربلا کے عادی ہیں، سو ابتدا سے ہی ہم انتہا کے عادی ہیں. یزید وقت سے وہ سرنگوں نہیں ہوں گے، یزید وقت سے وہ سرنگوں نہیں ہوں گے، جو نو کے نیزہ پہ حمد و ثنا کے عادی ہیں، جو نو کے نیزہ پہ حمد و ثنا کے عادی ہیں. کسی بھی غیر کی بیعت کریں نہیں ممکن، کسی بھی غیر کی بیعت کریں نہیں ممکن، وہ سر پھرے جو خدا کی رضا کے عادی ہیں. اٹھائیں ہاتھ لگائیں وہ نعرہ تکبیر، اٹھائیں ہاتھ لگائیں وہ نعرہ تکبیر، مجھے بتائیں جو رسم وفا کے عادی ہیں، مجھے بتائیں جو رسم وفا کے عادی ہیں. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.